अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आप देख रहे हैं सालनामा 2025। मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सिद्दीकी। 2025 वो साल जिसने दुनिया का निज़ाम हमेशा के लिए बदल दिया। सुपर पावर्स की रस्साकशी और एक नए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का जन्म। जनूबी एशिया में दो एटमी ताकतें आमने सामने। 4 दिन की वो जंग जिसने दुनिया की सांसें रोक दी। ट्रंप की वापसी, तिजारती जंग और मसनूई जहानत का तूफान। क्या हम तबाही के दहाने पर हैं या एक नई शुरुआत? नाजरीन, 2025 तारीख के उन चंद सालों में शुमार होगा जहां दहाइयों के अमल हफ्तों में सिमटते दिखाई दिए। चाहे वो पाक भारत सरहद पर गूंजने वाली तोपें हों या सिलिकॉन वैली में खामोशी से आने वाला एआई का इनकलाब। दुनिया अब वो नहीं रही जो 2024 में थी। आज हम जायज़ा लेंगे कि इन वाक़यात ने हमारे आज और आने वाले कल को कैसे मुतासिर किया है। साल के इन अहम मौज़ूआत पर तज़िये के लिए हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ तज़ियाकार और इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर जनाब मुनव्वर मिर्ज़ा। शुरुआत करते हैं ग्लोबल ऑर्डर से। 2025 में हमने देखा कि अमेरिका, चीन और रूस के दरमियान कशमकश उरूज पर रही। मिर्ज़ा साहब, क्या अब हम कह सकते हैं कि दुनिया से सोल सुपर पावर का तसव्वुर ख़त्म हो चुका है? ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ी तब्दीली आई है और वो तब्दीली ये है कि अमेरिका बावजूद इसके कि सुपर पावर है, वो इकोनॉमिक्स में भी आगे है, मिलिट्री पावर में भी आगे है, उसका डॉलर भी इस वक्त दुनिया भर में लेन देन की मेन करेंसी है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे और पावर्स भी जो हैं वो मुख्तलिफ शक्लों में एक बड़ी ताकत के तौर पर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप चीन को देखें तो चीन की जो इकोनॉमिक माइट है, खास तौर पे उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिसे सनती आपको कहते हैं, इंडस्ट्रियल माइट जो है वो तकरीबन अमेरिका के बराबर आती जा रही है। इसके अलावा वो कोशिश कर रहा है कि मिलिट्री पावर भी जो है उसमें भी इजाफा हो, और टेक्नोलॉजी के अंदर भी बड़ी तेजी से आ रहा है। रूस को आप देखें, वो भी कर रहा है, लेकिन वो यूक्रेन की वॉर के अंदर जिस बुरी तरह से उलझा है उसने उसे कमजोर कर दिया, नहीं तो वो आगे बढ़ा था। लेकिन ये बात ध्यान में बिल्कुल आप क्लियर रखें कि अमेरिका की जो माइट है वो अभी तक वाहिद सुपर पावर वाली माइट है और इसे अभी तक कोई चैलेंज दरपेश नहीं है। तो ये बात है कि अमेरिका के साए में बाकी ताकतें बड़ी ताकत के तौर पर उभर रही हैं। इसमें बहुत टाइम लगेगा, आप ये कह सकते हैं 10 साल भी लग सकते हैं और 30 साल भी लग सकते हैं। यानी एक अंदाजा ये भी है कि 2050 तक चीन इस काबिल होगा कि वो सुपर पावर बन सके। अब बात करते हैं उस जंग की जिसने मुखालिफ की अददी बरतरी को ज़ेर करके दुनिया को हैरान कर दिया। इस साल हमारा खित्ता भारत की गैर जिम्मेदाराना अमल की वजह से जंग में घिर गया। मई 2025 में पाक भारत तनाज़े ने दुनिया को एटमी जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। आप ये फरमाइएगा कि इस जंग का स्ट्रेटेजिक हासिल क्या रहा? ये बात दुनिया के लिए भी हैरत अंगेज हुई और खित्ते के ममालिक के लिए भी हैरत अंगेज हुई कि पाकिस्तान कहाँ 24 करोड़ अफराद का मुल्क और कहाँ भारत 130-40 करोड़ अफराद का मुल्क। उसके अलावा भारत की जो मिलिट्री माइट है वो भी पाकिस्तान से दुगनी है। दोनों मुल्क, जनूबी एशिया के दोनों मुल्क पाकिस्तान और भारत जो हैं वो एटमी ताकत हैं,
لیکن کنونشنل وارفیئر میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھارت کا پلڑا جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں بھاری ہوگا. خاص طور پہ بھارت کی جو صلاحیت ہے جنگ کرنے کی وہ اگر ڈیز کے ساتھ دیکھی جائے تو بھارت کی زیادہ سمجھی جاتی تھی اور پاکستان کی کم. لیکن اس مرتبہ پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی جس میں خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ٹیکنالوجی کے ذریعے انڈیا کو ایک شکست دی، انڈیا کو کے اوپر برتری حاصل کی، اور یہ بات کا اعتراف صرف دوسرے ممالک جو پاکستان کے وہی نہیں کر رہے، بلکہ امریکہ جیسی بڑی طاقت صدر ٹرمپ جو ہے وہ بار بار دہراتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نے ایک سالانہ رپورٹ شائع کی ہے جس میں اس نے اپنا نظریہ دنیا کے بارے میں واضح کیا. یہ اکثر امریکہ میں ہوتا رہتا ہے، 8 سال ہوتا ہے، 1 سال کے لیے ہوتی ہے رپورٹ. اس میں پھر اس نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو شکست دی، بھارت کے اوپر پاکستان نے برتری حاصل کی، اور یہ کہا کہ صدر ٹرمپ نے ایک بڑا کردار ادا کیا، وگرنہ یہ جنگ جو تھی یہ بہت آگے بھی پھیل سکتی تھی اور خطرناک بھی ہو سکتی تھی. تو اس طرح پاکستان نے کنونشنل وارفیئر کے اندر اپنی برتری کو منوایا. اس کی وجہ سے پاکستان کا دنیا بھر میں جو ڈپلومیٹک کلاؤڈ تھا، یعنی ڈپلومیسی میں پاکستان کو کہا جاتا تھا کہ بھارت کے مقابلے میں بہت نیچے ہے، بھارت جو ہے وہ بہت تیز بھی ہے اور اپنے سفارتی جو ہنر ہیں ان کو بڑے اچھی طرح استعمال کرتا ہے. اس کے سیاستدان، اس کے جو حکمران ہیں وہ دنیا کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ملٹری طاقت بھی ہے اور اکنامک طاقت بھی ہے. لیکن پاکستان نے یہ جو فوجی برتری حاصل کی، اس کی وجہ سے پاکستان نے ڈپلومیسی کے اندر بھی بہت اب اہمیت اختیار کی. آپ نے غزہ کے معاملے میں ہی دیکھا ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے پاکستان کو نہ صرف واشنگٹن میں پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی اور بڑا ڈسکشن کیا. مسلم ممالک کی جب بات چیت ہوئی تو اس کے اندر پاکستان کو آگے رکھا، اور نہ صرف آگے رکھا مگر پاکستان کی بہت تعریف بھی کی اس نے کہ انہوں نے کہ پاکستان کا جو رول اور جو پاکستان کی جو برتری ہے وہ بالکل واضح ہے، اور اگر صدر ٹرمپ یہ ثالثی کا رول پلے نہ کرتے تو کیا سکا ہو سکتا تھا. جی مرزا صاحب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنگیں تو تباہی لاتی ہیں، لیکن 2025 میں ایک معاشی جنگ بھی چھڑی. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی اور ان کی ٹیرف وار نے عالمی معیشت اور عام آدمی کو کیسے متاثر کیا؟ صدر ٹرمپ جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے بہت نقصان اٹھایا ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ٹرم میں بھی وہ اس بات کے اوپر بہت اصرار کرتے رہے کہ امریکہ کو دوسرے ملکوں نے بہت ایکسپلائٹ کیا، امریکہ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، لیکن امریکہ کی اکانومی کو جو نقصان پہنچا اس کا ازالہ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. اور اس معاملے میں انہوں نے دوست اور دشمنوں کے درمیان کوئی جسے آپ کہتے ہیں نا وہ رکھا نہیں ہے، فرق نہیں رکھا. انہوں نے ایک ٹیرف کی پالیسی اپنائی. ٹیرف کسے کہتے ہیں؟ ٹیرف کہتے ہیں جو آپ مال امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے اس کو آپ ٹیرف کہتے ہیں. تو انہوں نے جہاں کینیڈا پہ بھی ٹیرف لگایا، یورپی ممالک میں بھی ٹیکس لگایا جو ان کے اتحادی ہیں، بہت قریبی اتحادی ہیں، لیکن انہوں نے چائنا کے اوپر بھی ٹیکس لگایا، انہوں نے ٹیرف لگایا، انہوں نے رشیا کے اوپر بھی ٹیرف لگایا، اور انہوں نے امریکن کانٹیننٹ کے ملکوں پہ بھی ٹیکس لگائے جس میں کینیڈا سر فہرست ہے، اور بہت ٹیکس لگائے. اب یہ کہ چائنا پہ تو انہوں نے 50% ٹیکس لگایا اور یہ بعد میں دھمکی دی تھی کہ میں اسے 100% کر دوں گا اگر چائنا نے مجھ سے بات چیت کر کے اور امریکہ کے کو جو نقصانات پہنچے. آپ کو معلوم ہے پاکستان چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ٹریڈ ہے وہ تقریباً $850 بلین کا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ دو ملکوں کے درمیان ہونے والا ٹریڈ ہے.
اور اس کے اندر امریکن جو تھا وہ زیادہ تر خسانے میں جا رہا تھا. اب وہ 25ویں صدی پہ آ گیا ہے, بات چیت ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا صدر شی جن پنگ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے اندر سب سے جو اہم چیز تھی وہ یہی ٹیرف تھے. اور دنیا بھر میں بھی جب صدر ٹرمپ نے ٹیرف لگانے شروع کیے تھے تو کینیڈا کے جو وزیر اعظم تھے وہ بھاگ کے آئے. جو سارے یورپی ممالک جو تھے ان سے بات چیت کرنے میں مجبور ہے. ان کا جو بہت ہی قریبی اتحادی ہے برطانیہ, ان کے وزیر اعظم اسٹارمر جو تھے وہ آئے بات چیت کرنے کے, سب نے آ کر پھر آپ نے اپنے معاملات کو سلجھایا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے جو ٹیرف کی پالیسی اختیار کی وہ ان کے لحاظ سے کامیاب رہی. گو اس کا دنیا کی اکانومی کے اوپر یہ اثر پڑا کہ بڑی غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہو گئی کہ صدر ٹرمپ کی جو ٹیرف کی پالیسی ہے اب وہ اسٹیبلائز ہوتی جا رہی ہے. جی, تو اب بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کی, جہاں غزہ میں سیز فائر تو ہوا لیکن امن کو اب بھی خطرہ ہے. مرزا صاحب, آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں شروع سے یہ کہتا رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو غزہ والوں کے لیے ضروری ہے, کیونکہ وہ بیک وقت ہلاکتوں, املاک کی تباہی, یعنی پورا غزہ شہر جو ہے وہ کھنڈر میں تبدیل ہو گیا ہے, ربل کہتے ہیں اسے. اور تیسرے جو فوجی مزاحمت تھی وہ ان کی طرف سے نہ ہونے کے برابر تھی. تو سب سے اہم چیز یہ تھی کہ غزہ کے اندر سیز فائر ہوتا, یہ جو جنگ تھی یہ رکتی, کیونکہ صورتحال قحط تک پہنچ گئی تھی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو گتارس ہیں انہوں نے کہا کہ یہ انسانیت کا المیہ بن گیا ہے, یہ جو قحط وہاں پر ہو گئی ہے. تو اس لیے یہ لازمی تھا کہ پہلا سیز فائر ہوتا, اور اس میں صدر ٹرمپ کو بلا شبہ مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے یہ سیز فائر کر دیا. اس کے بعد ان کا وہ 20 پوائنٹ پلان ہے جسے سیکیورٹی کونسل نے حال ہی میں منظور کیا ہے, جس کا پہلا مرحلہ سیز فائر تھا. دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس قائم کی جائے گی. اسرائیل جو ہے وہ وڈرا کر کے واپس چلا جائے گا اپنی سرحدوں تک, جبکہ حماس کو ڈس آرم کیا جائے گا, یعنی اس سے اسلحہ واپس لے لیا جائے گا. اور تیسری چیز یہ تھی کہ وہاں پر ایک عبوری حکومت قائم کی جائے گی جو فلسطینیوں کے ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہوگی, لیکن اسے اوورسی جو ہے وہ امریکہ کرے گا. اور اس آپ دیکھیں یہ جو گورننس قائم کی جائے گی, یہ عبوری حکومت ہوگی, اس کے جو پیٹرن ہوں گے, چیف پیٹرن ہوں گے, وہ خود صدر ٹرمپ ہوں گے. تو اب دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہے, اور تیسرے مرحلے کے اندر غزہ کی بحالی ہے. تو مطلب آپ اگر آپ غور کریں تو غزہ کا مسئلہ جتنا پیچیدہ ہے اس کا حل بھی دیر طلب ہے. اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ فوری طور پر غزہ کے اندر کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی, وہ ناممکن ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں نا, بحالی کے اندر ہی کہتے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز کی ضرورت ہوگی, اور یہ بلین آف ڈالر کون مہیا کرے گا؟ ابھی تو غزہ کے لوگ ایک کھنڈرات کے علاقے میں رہ رہے ہیں. تو اور ابھی وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, ڈسارم ہونا اور اسرائیل کا واپس جانا اور وہ مرحلے بھی ابھی طے نہیں ہوئے. کہ جو سلامتی کونسل میں قرارداد پاس ہوئی تھی وہ 15 ممبروں میں سے 13 ممبروں کی اکثریت سے پاس ہوئی, تاہم چین اور روس نے اپنا ویٹو استعمال نہیں کیا, انہوں نے ایبسٹین کیا, یعنی انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا لیکن اختلاف بھی نہیں کیا. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی حل ہے, اسی سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. پاکستان نے بھی اس کی بھرپور سپورٹ کی ہے, مسلم ممالک نے اس کی بھرپور سپورٹ کی ہے, کیونکہ کوئی دوسرا حل جو ہے وہ کسی اور نے پیش بھی نہیں کیا ہے. عدم استحکام کی بات ہو رہی ہے تو ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی اس سال بڑی ہلچل دیکھی گئی. پورا سال ایجنٹک اے آئی کا چرچا رہا. یہ فرمائیے گا کہ کیا واقعی میں اے آئی کی وجہ سے انسانوں کی نوکریاں خطرے میں ہیں؟ جو یہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کے جو موجز خود تھے, انہوں نے ایک بہت بیان دیا تھا کچھ سال پہلے, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسا وقت آ سکتا ہے
کہ روبوٹ جو ہیں وہ انسانوں کے اوپر برتری حاصل کر لیں اور انسان جو ہیں وہ ان کے انڈر کام کرنا شروع کر دیں. یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس قدر غیر معمولی ترقی کر لے کہ انسان جو ہے وہ اس کے آگے مجبور ہو جائے یا بے بس ہو جائے. لیکن فی الحال تو کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی، اس لیے کہ یہ جو ابھی تک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اور اس کے جو آپ ایپس وغیرہ بھی بنا رہے ہیں یا جو آپ سافٹ ویئر بھی بنا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات کے محتاج ہیں کہ انہیں صحیح پرومپٹنگ کی جائے اور وہ جو اسسٹنٹس بنتے ہیں وہ بھی وہی مواد اٹھا پاتے ہیں جو کہ آلریڈی موجود ہو یا ان کو فراہم کیا جائے، اور یہ بہت مشکل نظر آتا ہے. اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عالمی طور پر بڑی کوششیں بھی ہو رہی ہیں. پچھلے صدر بائیڈن کے دور میں ساری جو یہ اے ایل کی جو بڑی بڑی کمپنیز جو مین، ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ ایسا کوڈ آف ایتھکس یا ایسا یعنی وہ بنائیں، پرنسپلز بنائیں جو کہ جس کے تحت یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اور اس کے جتنے ٹولز وغیرہ ہیں وہ ہر صورت کے اندر انسان کے اوپر نکلنا نہ پائیں. اسی طرح موسم کا حال بھی اس سال تشویش کا باعث بنا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو سرکاری طور پر پانی کی شدید قلت والا ملک قرار دیا گیا ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے؟ جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کی تباہی تو لوگوں پہ آ گئی ہے، خاص طور پر ان ملکوں پہ آ گئی ہے جن کا موسم کو خراب کرنے میں، یا آپ یہ کہیے ارتھ کے جو ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹ ہے اس کو خراب کرنے میں تو حصہ تقریباً نہ ہونے کے باوجود پاکستان تقریباً ہمارا بہت ہی معمولی سا حصہ ہے، نہ ہونے کے برابر حصہ ہے، کیونکہ ہماری فیول کنزمپشن ہی اتنی لمیٹڈ ہے کہ آپ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے بڑے ملکوں سے. امریکہ، چین اور روس اور یہ دوسرے ممالک یا یورپین ممالک میں ان کے جو ایمیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تاہم جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ چھوٹے ملکوں کو بہت شدید ہے. ابھی آپ نے حال میں دیکھا پاکستان کے اندر گزشتہ 2-3 سالوں سے سیلاب آ رہے ہیں، ایسے سیلاب آ رہے ہیں کہ جو بے تحاشا تباہی مچاتے ہیں. بارش ہوتی ہے تو بہت شدید بارش ہوتی ہے، گرمی پڑتی ہے تو اتنی طویل عرصے. یورپ کے اندر گرمی پڑ رہی ہے. آپ دیکھیں انگلینڈ میں جہاں پہ کوئی تصور نہیں تھا پنکھے چلانے کا اور ایئر کنڈیشن لگانے کا، برطانیہ کے اندر لوگ ساری گرمیاں جو ہیں وہ پنکھے کے نیچے بغیر نہیں رہ سکتے. اب پہلے کھڑکیاں ہمیشہ بند رہتی تھی، اب کھڑکیاں کھلنے لگیں. یورپ کے اندر 50 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے. تو یہ بالکل واضح نشاندہی ہے کہ جو لوگ بھی مصیبت میں ہیں اور ہماری ماں زمین وہ بھی مصیبت میں ہے. اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ایک کام پہلے یہ کیا جائے کہ جو چھوٹے ممالک ہیں انہیں اس قابل کیا جائے کہ وہ ان موسمیاتی جو مسائل ہیں کا مقابلہ کر سکیں اور وہ جدید ٹیکنالوجی کو اپنائیں جسے گرین ٹیکنالوجی کہتے ہیں تیزی سے. اور دوسرے یہ کہ یہ جو بڑے ممالک ہیں یہ جو ہے وہ فنڈنگ ایک تو زیادہ کریں چھوٹے ممالک کی، لیکن ساتھ ہی ایمیشن جو ہے اسے اتنا ہی کم کر دیں اور درجہ حرارت کو مینٹین کرنے میں ہر صورت کے اندر مکمل تعاون کریں، کیونکہ جو کر سکتے ہیں وہ تو یہی لوگ ہیں. تو انہیں یہ کرنا چاہیے. وگرنہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں جو آپ تو صرف ٹریلر دیکھ رہے ہیں، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب فلم آئے گی اگر آپ خدا نہ خواستہ آ گئی تو کتنی خوفناک اور کتنی خطرناک ہو سکتی ہے انسانیت کے لیے. آخر میں یہ بتائیے گا کہ اس سال برطانیہ اور امریکہ میں امیگریشن پر قوانین اور سختیاں کس طرح سے لوگوں کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ یہ اب کے جو بنیاد بنی ہے وہ امیگرینٹ سے نفرت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعہ جب آپ سے بات ہوتی تھی تو میں یہ کہتا تھا کہ یہ جو سیریا کا بحران ہے، یہ میڈیٹرینین کراس کر کے یہ جو امیگرینٹس آ رہے ہیں اور یہ جو غریب ممالک سے امیگرینٹ جو ہیں بڑی تعداد میں جا رہے ہیں، یہ بغیر سوچے سمجھے اس بات پر جا رہے ہیں کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ ان ملکوں میں کی تہذیب کیا ہے، کلچر کیا ہے، وہاں کا ریلیجن کیا ہے، وہاں کے لوگ کیا سوچتے ہیں. بس یہ خوشحال زندگی کی طرف دوڑے چلے جاتے تھے. تو اب جب
उन मुल्कों के लोगों ने ये महसूस करना शुरू किया कि ये लोग तो हमारे टैक्सेस के ऊपर हमने जो दुनिया कायम की है उस दुनिया को डिस्टर्ब करने के लिए आ गए हैं। फिर इन इमिग्रेंट्स ने भी 2-3 काम किए। एक तो बड़े गैर कानूनी तौर पे दाखिल हुए। सेकेंडली, इन्होंने इन माशरों के अंदर जो नए इनके मालिक थे उसमें जम होने की कोशिश नहीं की, अमेलगमेट होने की कोशिश नहीं की। उनके साथ बराह रास्त राब्ते नहीं रखे, अपने छोटे छोटे कम्युनिटीज जो है ना वो अलहदा बना ली। दोनों को अब एडजस्टमेंट करना चाहिए, तब जाकर मामला सही होंगे। देखिए, जो पहले इमिग्रेंट्स में आ जाइए, उनको चाहिए कि इन माशरों को समझे और वहां पर उनके जो कवानीन है, उनकी पॉलिसीज वगैरह है, उनका क्योंकि ये जिस काम के लिए गए, पढ़ने के लिए गए तो पढ़ें, अगर मुलाजमत करने के लिए गए तो मुलाजमत करें, अगर वहां पर आबाद होने के लिए गए हैं तो उस मुल्क के सिटीजन की तरह रहें। अच्छा, उन जो अक्सरियती अवाम है इन मुल्कों के जिन्होंने ये मेजबानी की है इन इमिग्रेंट्स की, उनको भी चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करें कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग, मिसाल के तौर पर 12 लाख पाकिस्तानी सिर्फ बरतानिया में रहते हैं। इसी तरह अमेरिका में आप देखें इंडियंस की तादाद बहुत बड़ी है, उनकी वाइस प्रेसिडेंट तक इंडियन रही है। इधर बरतानिया के जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे सोनिक, वो प्राइम थे। आप लंदन शहर के वो देखें मेयर, वो सादिक हैं। न्यूयॉर्क के जो है वो एक अफगानी साहब आए हैं जो कि बिल्कुल अफ्रीका से आए थे और आबाद हुए थे। तो उन्हें भी ये रियलाइज करना चाहिए कि ये अब कहीं जा नहीं सकते बड़ी तादाद के अंदर, तो दोनों को मिलकर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए और ये नफरत की फजा को खत्म करना चाहिए। मिर्जा साहब, आपके कीमती वक्त और तज़िये का शुक्रिया। नाजरीन, 2025 बिलाशुबा चैलेंजेस का साल था। जंगों की आग, टेक्नोलॉजी का खौफ और मौसम की नाराज़गी। बज़ाहिर मंजरनामा पेचीदा लगता है, लेकिन मायूसी कुफ्र है। यही वो साल है जब इंसान ने एआई की मदद से बीमारियों के इलाज दरियाफ़्त किए। यही वो साल है जब दुनिया को एहसास हुआ कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अब ऑप्शन नहीं, मजबूरी है। माहिरीन 2026 के लिए पुरउम्मीद हैं कि दुनिया टकराव से निकलकर ताउन की तरफ बढ़ेगी। एआई को रेगुलेट करने के कवानीन बन रहे हैं और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बात हो रही है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम बतौर कौम और बतौर इंसान इन बदलते हालात के साथ ख़ुद को ढालते रहें, टेक्नोलॉजी को सीखें, माहौल की कदर करें और अमन का रास्ता चुनें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। 2026 आप सबके लिए सलामती और तरक्की का साल हो। अल्लाह निगहबान।